अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म फटा पड़ गया जनाब, और इलेक्शन के 3 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी और अकबर एस बाबर मिज़ाइल का तीसरा तजर्बा भी कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प खबरें आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो आजकल बड़े गर्मा गर्म किस्म के, बड़े ख़तरनाक किस्म के सियासी हमले कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, और जिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में वो बतौर वज़ीर मेंबर थे, उसी वज़ीर आज़म और उसकी पार्टी के लोगों को आजकल वो अपना निशाना बना रहे हैं और सारी ख़राबियों की ज़िम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। अपने आप को कह रहे हैं मैं तो बड़ा मासूम हूँ, और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों को भी डरा धमका रहे हैं। डराना धमकाना ही कहेंगे ना कि जब वो कहते हैं तकरीरों में कि जनाब अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया तो वो तो बड़ा सख्त इंतकामी कार्रवाई करेगा, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं। मैं आ जाऊँगा तो 9 मई वालों को माफ़ी दिलवा दूँगा, फिर माफ़िया होनी चाहिए और इस किस्म की बातें करें ना। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, वो कटी हुई पतंग है जिसको गुड्डी लूटने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनमें सर फहरिस्त है, बाकी पार्टियाँ भी अपने अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं। और बिलावल साहब जो हैं वो जितने भी तुंद तेज़ हमले कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था। ये कहा जाए कि उनको फिर लाडियाँ की जा रही थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पहले तो बिल्कुल ही किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद हल्का फुल्का सा बीच में से टख टुख किस्म का जवाब आ जाता था। कभी कोई एक फ़िक्रा ख्वाजा साद रफ़ीक कह देते थे, कभी कोई और कह देता था। तो बस इतना कह देते थे कि अब बिलावल जो है वो अभी बच्चे हैं, इस किस्म की बात कर देते थे, अभी को बड़े से बात करेंगे, यानी कि बिलावल साहब की किसी गुफ्तगू को सीरियस नहीं लिया जा रहा था। और बिलावल साहब जो हैं वो मुसलसल बर्क रफ्तारी से वो दौड़ी जा रहे थे सरपट मुखालफत की पटड़ी पर। अच्छा, ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन में तो ऐसे ही होता है। अच्छा, लेकिन ये खबरें आती थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि बिलावल की किसी बात को सीरियस नहीं लेना, ना ही उसका जवाब देना है। लेकिन अब जनाब हमारे पास ये खबरें हैं कि लाड़ प्यार हो गए हैं ख़त्म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अब तुर्की ब तुर्की बल्कि ईरान ब ईरान जवाब दिया जाएगा। मतलब मैं सिर्फ मैं बात करूँ तो अब पार्टी ने ये फैसला कर लिया मुस्लिम लीग नून ने कि जी अब उनको जवाब देना है, और चाहे उसके जवाब में ऐसा तासुर बने कि 90 की दहाई की सियासत वापस आ गई तो कोई टेंशन नहीं। अब बिलावल साहब जो भी बात करेंगे उनका सख्त जवाब दिया जाएगा। और इसकी जो इब्तिदा है, गुज़श्ता रोज़ मरियम ने अपने जो इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह वाले प्रोग्राम के बीच में ना हल्की फुल्की सी कर भी दी है। वो मतलब बिलावल कहते हैं ना, ये अपना मंशूर ही दिया, अभी तक इन्होंने, इनके पास मंशूर नहीं है। तो मरियम वो जो अपने दफ्तर की इफ्तिताह की तकरीब से ख़िताब कर रही थी, तो उस वक्त वो चूँकि ओपन एयर में हो रहा था तो सामने से ऑरेंज ट्रेन गुजरी, तो उन्होंने कहा बिलावल के बारे में कि वो कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर नहीं दिया, तो ये जा रहा है मुस्लिम लीग नून का मंशूर। सामने से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही थी। तो वाकफान हाल ये कहते हैं कि जी ये जो है मरियम ने बिलावल भुट्टो को जवाब देने का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, ये एक खबर होगी। दूसरी खबर जनाब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान सामने आया है, और प्लान ये है कि इलेक्शन के रोज़ वो एक हिकमत अमली अपनाएंगे, और वह हिकमत अमली ये होगी कि जो भी PTI का वोटर होगा वो जब इलेक्शन के दिन वोट डालने जाएगा तो वो अपने सीने पर या अपने ऊपर कोई झंडा, कोई इस किस्म की कोई निशानी, कोई पार्टी का बैज, या तो मुस्लिम लीग नून का लगा लेगा या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगा लेगा। तो PTI का इलेक्शन डे का एक प्लान जो है वो लीक हुआ है, और वो प्लान कुछ इस तरह से है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी PTI वालों को लगता है कि उनको पोलिंग के दिन वोट कोई नहीं डालने देगा। वैसे मुझे इस बात से इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है तो उनकी मर्ज़ी है। तो उनका ये ख्याल है कि उनको रोका जाएगा। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि जो उनका वोटर होगा वो पोलिंग स्टेशन जाएगा तो वो किसी और पार्टी का झंडा लेकर या बैज लगा कर या स्टिकर लगा के, या वो जो इलेक्शन कैंप की पर्ची है वो किसी और पार्टी के लेके जाएगा, पीपल्स पार्टी की ले जाएगा, नून लीग की ले जाएगा, किसी और आज़ाद उम्मीदवार की ले जाएगा, लेकिन अंदर जाके वोट जो है वो उस आज़ाद उम्मीदवार को डाल देगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता होगा। अच्छा, ये उनको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, इस पर तो मैं आगे चल के बात करूँगा, लेकिन ये एक प्लान उनका जो है
یہ سامنے آیا ہے، اور یہ پر میں اس پلان سے ویسے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ کسی امیدوار کا کسی کیس میں ملوث ہونا یا مفرور اشتہاری ہونا اور اس کی گرفتاری کا خطرہ ہونا ایک الگ بات ہے. ووٹروں کو کسی نے نہیں روکنا. میری رائے ہے یہ ہے کہ جو مرضی جا کے جس کو مرضی ووٹ ڈالے گا. لیکن بہرحال یہ پی ٹی آئی والوں نے پلان کیا تو پھر اس پر ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میں اینڈ میں جو خبر بتاؤں گا نا اس میں آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ خبر سے بڑی کنیکٹڈ ہے. اچھا، یہ دو خبریں ہو گئیں. اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف کہ جناب اکبر ایس بابر میزائل کا جو ہے وہ تیسرا تجربہ کر دیا گیا ہے. اکبر ایس بابر میزائل میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بھارت جو ہے وہ تجربے کرتا ہے پرتھوی میزائل اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل. پاکستان تجربے کرتا ہے غوری میزائل، بابر میزائل، غزنوی میزائل. تو یہ اکبر ایس بابر نے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کرنے میں وہی کردار ادا کیا ہے جو کہ میزائل کرتے ہیں. دو تجربے تو ان کے بڑے کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا تجربہ ہے. دو تجربے جو ان کے کامیاب ہوئے وہ کیسے ہوں گے؟ پہلا تجربہ تھا کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی فارن فنڈنگ پر کیس کیا، اور بہت انہوں نے مطلب یہ کہنا آسان ہے کہ اپنی پارٹی پہ کیس کیا. آپ اپنی پارٹی کی مخالفت بھی مول لیتے ہیں، لیڈرشپ جہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہو عمران خان کی، اور پھر عمران خان وزیر اعظم ہو تو اس دور میں بھی وہ کیس چلتے رہے، وہ ڈٹا رہا. کون کون سا پریشر اس نے برداشت نہیں کیا ہوگا، کون کون سی اس نے دھمکیاں نہیں صحیح ہوں گی، لیکن وہ ڈٹا رہا جوان. اور بہرحال وہ ان کا اپنی جگہ پہ ایک سٹینڈ ہے کہ بھائی میں اس پارٹی کا بانی ہوں. عمران خان کو تو میں نے بنایا تھا چیئرمین، اور عمران خان کو تو میں اپنی گاڑی میں ساتھ لے کے پھرتا تھا، اس کی روٹی کا خرچہ اٹھاتا تھا، اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ اٹھاتا تھا. تو اس وقت مطلب عمران خان صاحب اس حوالے سے، سیاست کے حوالے سے تو بالکل ہی وہ اب تو خیر وہ کنجوسی کی وجہ سے پیسہ نہیں خرچ کرتے، تو اس وقت تو اتنا کرنے جو تھا بھی کوئی نہیں. تو بہرحال اکبر ایس بابر نے وہ کیس ایک طویل جدوجہد کے بعد جیتا، اور عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر پھر سزا ہوئی، فارن فنڈنگ والے کیس کے اندر. پھر جو دوسری وہ یعنی کہ ان کا اکبر ایس بابر میزائل کا پہلا تجربہ تھا جو کہ کامیاب رہا. پھر دوسرا جو تجربہ تھا وہ تجربہ تھا الیکشن والا، جسے انتخابی نشان بلا چھینا گیا، کہ وہ اکبر ایس بابر نے کیس کیا تھا جناب جا کے کہ جی یہ پارٹی کے الیکشن ہی سارے ڈرامہ ہوئے ہیں، تو یہ الیکشن ہی نہیں ہوئے، جعلی الیکشن ہوئے ہیں. اور انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس چیز کو ثابت کیا کہ جی ڈرامہ الیکشن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے بھی یاد ہونا پڑے، بلکہ وہ بطور پارٹی اس وقت الیکشن کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو وہ اکبر ایس بابر میزائل کا جو دوسرا تجربہ تھا وہ بھی کامیاب ہوا. اب اکبر ایس بابر نے یعنی کہ اکبر ایس بابر میزائل کا تیسرا تجربہ کر دیا گیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ کیا تجربہ یہ آپ کو بتاتے ہیں. اکبر ایس بابر نے یہ کیا ہے کہ جی گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس بلایا. اس اجلاس میں کوئی مطلب 10-12 لوگ وہ تھے جو کہ پارٹی کے بانی اراکین تھے، یعنی کہ جو پارٹی بنانے والے جو چند لوگ میں شامل تھے نا، وہ کوئی 10-12 لوگ انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے، اور وہاں پر انہوں نے ایک قرارداد پاس کی سب نے مل کے. اور اب یہ سمجھ لیں کہ اکبر ایس بابر نے پارٹی پر ایک قسم کا قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن وہ خود کروائیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ جو پہلے والے وہ کر نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمشنر بھی ہم تعینات کریں گے، ہم پارٹی کا دوبارہ سے الیکشن کرائیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن، اور اس کو پھر الیکشن کمیشن میں اس کے پیپرز ہم سبمٹ کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے ایک قرارداد بھی اس اجلاس کے اندر پاس کی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ پارٹی کے فنڈز میں کروڑوں کا گھپلا کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے فنڈز کے تمام اکاؤنٹس کو منجمد کرے اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے، مس یوز آف دی فنڈز. پہلے تو وہ فارن فنڈنگ والا معاملہ تھا نا کہ وہ یا اور غیر قانونی فنڈنگ والا تھا، اب مس یوز آف فنڈنگ کا معاملہ اکبر ایس بابر لے کے چلے ہیں. تو جناب یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب تو ہو گئے اندر، اور وہ خود تو بانی چیئرمین تھے تو وہ ہٹ گئے کہ جی اب میں نااہل ہو گیا ہوں تو نہیں بن سکتا. تو انہوں نے بیرسٹر گور کو بنا دیا، تو ان کو عدالت سے وہ فارغ ہو گئے. تو اب پارٹی جو ہے وہ اصل میں تو اس کا کوئی عہدیدار اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے قانونی طور پہ. تو اکبر ایس بابر اب سامنے آئے ہیں، پارٹی کے بانی اراکین ان کے ساتھ ہیں. کوئی 2000 اراکین کو وہ اکٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں درخواست دیں گے، کیونکہ کسی بھی پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے یہ 2000 والا فگر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے تو بھائی یہی سنا ہے. تو وہ اب اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہو سکتے ہیں. وہ پی ٹی آئی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوگی قانونی طور کے اوپر. تو یہ اکبر ایس بابر میزائل کا تیسرا تجربہ ہوگا، جس کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم پھڈا پڑ گیا. نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں جب سے،
انہوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اب بلاول تو آپ کو ہر جلسے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی چوتھی بار کسی کو بنانے کی وزیر اعظم کیا ضرورت ہے, مجھے بنائیں جناب. وہ بار بار اپنی سیویاں, وہ پہلے تو ہوتا ہے نا کہ خفیہ سی پیش کی جاتی تھی, انہوں نے تو کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ کپڑے پھاڑ کے جوان میدان میں آ گیا. اس نے کہا جی میں امیدوار ہوں جی وزیر اعظم کا, جی نواز شریف کیوں بنے, جی میں بنوں, مجھے بنائیں جی, اس کو چوتھی بار کیوں بنا رہے ہیں, مجھے پہلی بار ٹرائی کر لیں. تو وہ ان کی ایک خواہش ہے. اچھا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس کو اسی طرح شور مچانا چاہیے. اب نواز شریف ایک بڑا سیزن پولیٹیشین ہے, 40 سال اس کو سیاست کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے یہ کہنا کہ جی میں چوتھی بار وزیر اعظم بنوں گا؟ بھائی جب اس کی پارٹی اس کو کہہ رہی ہے, اس کو ووٹرس کو کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب آپ نے بننا ہے, تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا بھی نہیں چاہیے. جس مطلب کیلیبر کا وہ اب بندہ ہے, جس سیاسی قد کاٹ کا وہ بندہ ہے نواز شریف, تو ان کو تو کہنا بھی نہیں چاہیے, تو وہ نہیں کہتے. تو اس چیز پہ جو یہ جو ہوتا ہے نا آج کل کے نوجوان بچے, ان کو تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ نواز شریف تو چونکہ خود نہیں کہہ رہا تو شاید وہ اس لیے نہیں بننا چاہ رہا. اب بڑے فارمولے ادھر لگ رہے ہیں کہ جناب اصل میں نواز شریف کو بلایا گیا ہے ووٹوں کے لیے, اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں وہ تو ہیں شہباز شریف, تو مجبوراً شہباز شریف کو بنانا پڑے گا. اچھا جی کیوں بنانا پڑے گا؟ پھر فارمولہ ہے اصل میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکے گی, پھر اس کو استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا, تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ تبھی کروائے گی کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا. اچھا جی, اور پھر کیا ایک تیسرا فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اب مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے تو اس لیے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے, ان کو کسی اور کو آگے کرنا پڑے گا. تو وہ باپ وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ یہ کچھ سوٹ نہیں کرے گا. تو اگر شہباز شریف ہوگا تو وہ بھی تو مریم کا ہی چچا ہے, تو چچا وزیر اعظم اور بھتیجی وزیر اعلیٰ تب بھی کیا نہیں ہو سکتا, جبکہ وہ باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بھی تو بنا ہی تھا. اچھا یہ سارے فارمولے جو ہیں نا وہ یہ بیسیکلی درست نہیں ہیں, یہ لوگوں کے تجزیے بھی نہیں ہیں, یہ لوگوں کی یہ خبر بھی نہیں ہے, یہ خواہشات ہیں لوگوں کی کہ جناب کاش کسی طریقے سے نواز شریف کا رستہ روکا جا سکے. پھر ایسے بھی تجزیہ کار اینکر پرسنز آپ کو مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں جو بڑے سنجیدہ سموہ بنا کے کہتے ہیں کہ جی وہ 80 سیٹیں یا 70 سیٹیں مسلم لیگ نون لے گی اور باقی جو پارٹیاں ہیں وہ اتنی لے لیں گی. تو اچھا 100 سیٹیں جو کم ہو جاتی ہیں اس کا پر کوئی نہیں ہوتا, کوئی 100 کے آزاد امیدوار آ جائیں گے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. لیکن ہونا کیا ہے, ہونا یہ ہے کہ نواز شریف کو جو ہمارا ایک تجزیہ ہے اس کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نواز شریف صاحب اگر میجورٹی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو کسی پارٹی کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. مطلب مولے نے مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا. اللہ کی طرف سے نہ ہو معاملہ تو الگ بات ہے, لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں پھر نواز شریف کو کون روک سکتا ہے وزیر اعظم بننے سے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو نواز شریف اگر آئیں گے وزیر اعظم بنیں گے چوتھی بار تو ان کو پھر روکنا تو ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لا لیں اور ایک اتحادی یا قومی ٹائپ کا ملغوبہ ٹائپ کی حکومت بنا لیں جس میں کنٹرول نہیں ہوگا, کیونکہ اکثریت تو ان کی اپنی پارٹی کے پاس ہوگی. تو نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے روکنا ممکن نہیں لگ رہا. البتہ اس طرح کے فارمولے پھیلائے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن تک آپ اس کو سنتے رہیں ان فارمولوں کو. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گزرنے والا دن جو نواز شریف کی پارٹی پوزیشن ہے وہ دن بدن مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور الیکشن کے دن وہ عروج پر ہوگی. اور جو لوگوں کی توقعات ہیں ان کے مخالفین کی تو کیا ان کے جو حامیوں کی بھی ہیں اس سے نواز شریف زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. یہ آپ مطلب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, یہ میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیں اور بعد میں آپ اس ولاگ کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا جی اگلی جو خبر ہے وہ میں نے جو عرض کی وہ کہ الیکشن کے 3 دن کے بعد پی ٹی آئی ختم. یہ آپ اپنی طرف سے فارمولے لگا رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور دوسری پارٹی کا بیج لگا کے جانا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈال کے آنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی 50 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیت جاتی ہے, 100 سیٹیں صوبائی اسمبلی پہ جیت جاتی ہے پنجاب میں, تو کیا وہ بطور پارٹی موجود ہوگی اسمبلی میں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں موجود ہی نہیں ہے بطور پارٹی, نہ اس کا کوئی انتخابی نشان ہے نہ وہ موجود ہے, تو پھر وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہو سکتی پارٹی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہاں پہ 50 امیدوار بیٹھے ہیں اور وہ کہیں جی یہ ہم آج سے پی ٹی آئی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. پارٹی وہی ہوگی جو رجسٹرڈ ہونے کا طریقہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے جو اکبر ایس بابر کر رہا ہے.
ابھی تک تو یہ فارمولے لگا رہے ہیں نا، آپ ٹی وی چینلوں پہ دیکھیں بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ لوگ نکلیں تو اتنا ٹرن آؤٹ ہو گیا تو پی ٹی آئی لے جائے گی، ادھر لے جائے گی، ادھر لے جائے گی. وہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں بھائی گراؤنڈ میں. پی ٹی آئی کیسے لے جائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اگر یہ 50 بندے فرض کریں ایم این اے الیکٹ ہو جاتے ہیں، 100 بندے ایم پی الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ پارٹی کے طور پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ اسمبلی میں بالکل نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ قانون کی نظر میں آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں. جب یہ آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں تو پھر ان کو 3 دن کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا. اگر نہیں جوائن کریں گے تو ممبرشپ ختم ہو جائے گی. اگر جوائن کریں گے تو پی ٹی آئی کو تو کر نہیں سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی تو الیکشن کمیشن میں ہے ہی نہیں، اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو دوسری پارٹیاں جوائن کرنی پڑیں گی، یا وہ نون لیگ میں جائیں گے، یا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں گے، یا وہ ایم کیو ایم میں جائیں گے، یا وہ جماعت اسلامی میں جائیں گے، یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے، یا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جائیں گے، یا وہ پرویز خٹک کے ساتھ جائیں گے. وہ کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا نا. یہ باپ میں چلے جائیں گے تو جب کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے تو پی ٹی آئی کہاں رہے گی؟ یعنی کہ الیکشن کی 3 دن کے بعد تو پھر پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی رکن اسمبلی نہیں ہوگا. جتنے لوگوں نے وہ عمران خان کی کال پہ یا ان کے کہنے پہ جی یہ آزاد ہمارا امیدوار ہمارا ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں، وہ دے دیتے ہیں اور وہ جیت بھی جاتا ہے. اسمبلی میں جا کے تو اس کو کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو اور بھائی جی چنگا نہیں، تو پہلے ہی کسی اور پارٹی نے ووٹ دے دو. مطلب یہ لنڈا بازار لگانا کیا ضروری ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.